अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, पीटीआई का मोनोग्राम था तब्दीली, लेकिन तब्दीली अब एमक्यूएम में आ रही है और चेंज हो रहा है। एमक्यूएम के तमाम धड़े जो है वो एक होने जा रहे हैं। तो एमक्यूएम में जो कुछ हो रहा है शहजाद साहब, कि एमक्यूएम को खिलौना बना रखा है कि जब आपने चाहा जोड़ दिया, जब चाहा तोड़ दिया। जी जी। इसका नुकसान तो फिर पूरे मुल्क को भी होता है, एक तबके को भी होता है, और कराची शहर जो माची हब है, सबसे ज़्यादा इसको नुकसान होगा तो पूरे मुल्क को होगा। तो वो हल्के जो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जो इस खेल में नहीं चाहती कि उर्दू बोलने वाले आगे आए, और उर्दू बोलने वालों को पीछे धकेलने का मकसद मुल्क को आप पीछे धकेल रहे हैं। ये मुल्क बनाने वाले यही हैं, ज़मीनी हकायक तो ये हैं। तो हम ज़मीनी हकायक को कब तस्लीम कर लेंगे, और क्या हम तस्लीम करने जा रहे हैं जो एमक्यूएम को एक करने जा रहे हैं? जी हाँ, देखें, एक तो मैं सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि ये जो सोच है ना किसी को पीछे धकेलने की, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, उर्दू बोलने वाले हों, सिंधी बोलने वाले हों, कोई भी हों, बलोच हों। जी हाँ, तो ये सोच जो है ना, एक तो ये सोच कोई अच्छी सोच नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी के चाहने से कोई कम्युनिटी जो है पीछे नहीं जाती। अच्छा देखें, उर्दू जो बोलने वाले हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान जो अभी हालिया मेरे ख्याल में 2 डिकेड में जो है 2 अशरों में ये हुआ कि उनको नौकरियों से महरूम कर दिया गया, ठीक है ना। और अब आप सरकारी इदारों में, सरकारी सतह पर उर्दू बोलने वाले जो है ना आपको नहीं मिलेंगे। तो ये तो हुआ है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि नौकरी के ज़रिए ही आदमी आगे बढ़ता है या तरक्की करता है। आप ये देखें कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि बोरी कम्युनिटी में तो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है नौकरी करने पे। कोई बोरी कम्युनिटी का कोई आदमी जो है ना आपको शाज़ो नाज़ो कहीं मुलाजमत करता है, वो तो मुलाजमत ही नहीं करते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, ना पब्लिक सेक्टर में करते हैं। इस तरीके से आप ये देखें, आगा खानी जो है ये भी बहुत कम मुलाजमत में जाते हैं, और अपने ही इदारों में मुलाजमत करते हैं। वो नहीं, कारोबार करते हैं, कारोबार करते हैं। अच्छा, हैं। अब हम इनके आगा खान हॉस्पिटल है, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, समझे। अच्छा नहीं, अब हम चलते हैं इंडिया चलते हैं। तो इंडिया में जो सिंधी कम्युनिटी है वो मुलाजमत करती ही नहीं है, वो कारोबार करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या कहते हैं, कम्युनिटीज़ को इस किस्म की, यानी कि जो साजिशें होती हैं, ये इस किस्म की जो अटैम्प्ट होती हैं, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन शहजाद साहब, बात ये है कि ये सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है। ये देखें, किसी भी एक कौमियत को, किसी भी, जब आपने पाकिस्तान बनाया है सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, समझे, और तमाम तबकों के लिए, कि ये इस्लाम का पैगाम लेकर जो है हम चल रहे हैं, और इस्लाम एक मिसाली मुल्क बनाएंगे, समझे, जिसमें तमाम जो है कौमियतों के, मज़ाहिब के लोग जो है वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो ये तो क़याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आइन के ख़िलाफ़, और कोई मकसद ये कि मुल्क में आप आज तक जो है पॉलिसी नहीं दे सके क़याम से, और एक ऐसे तबके को आप पीछे ले जा रहे हैं, आप नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनके धड़े बना के उनको अलग अलग कर रहे हैं। तो आप ही रिलीफ देते हो जो वो आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क में बगैर रिलीफ के कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई जमात आगे नहीं बढ़ी। एक ही नर्सरी के सारे पौधे हैं, और वो पौधे का माली जो है वो अपने हिसाब से जो है उनको सेट करता है। तो शहजाद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एमक्यूएम अब अपने कायद के बगैर मुनज़्ज़म हो के मार्केट में आ सकेगी? क्योंकि एक देखें, 2014 से लेके जो है अलहदगी का हुआ है, उसके बाद एक नई नस्ल जो है वो ऊपर आ रही है। तो एमक्यूएम की पिछली कहानियाँ सुनने के बाद क्या लोग एमक्यूएम में शामिल होंगे, या अपने बच्चे भेजेंगे जिस तरह ये कर रहे हैं एतमाद की? यहाँ तो वो धड़े हैं ना जो एक दूसरे के खुद दुश्मन थे, और एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, और जो है जनाब, अब कपड़े फाड़ने वालों से भी तो सवाल होंगे, तो इनको भी तो पाबंद, इसका जरा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा ना, नुकसान का भी जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक हो के आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, देखें शाहिद मुस्तफ़ा साहब,
ایک تو ہم بحث کو سمیٹتے ہیں اور ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اب جو یہ ایک کوشش شروع ہوئی ہے یہ کراچی کے مفاد میں ہے. اچھا کوشش یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں, جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں, جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے, یعنی مختلف دھڑوں کی جو قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے بہت خلاف تھی, ایک دوسرے کے نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تھوڑی سی برف پگھلی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آفاق کی اور مصطفیٰ کمال کی بھی ملاقات ہوئی کسی اس میں مقبول کی. جی ہاں. تو اور اب گورنر کی اور مصطفیٰ کمال کی ملاقات ہوئی. تو اب ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یا کوئی اتحاد یا کوئی مہاجر الائنس کوئی ایسا بنے گا. اور یہ جو بھی کوشش شروع ہوئی ہیں اور جو بھی یعنی کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اچھی سوچ کے لوگ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب یہ نہیں ہے مقصد ان دھڑوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے, بلکہ مقصد کراچی کو آگے لے کے جانا ہے, کراچی کو ترقی دینا ہے. تو جو اب دیکھیں جو مصطفیٰ کمال نے یا نعمت اللہ خان نے کراچی میں جو ترقیاتی کام کیے تھے تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے ترقیاتی کام جو ہے اب ملیا میٹ ہو چکے ہیں, ان کا نام و نشان نہیں ہے. اب کراچی میں ایک بار پھر ایک کم از کم ایک بہت زبردست قسم کا ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں, اور بلکہ گرین بس سروس شروع ہو گئی ہے, ریڈ شروع ہو گئی ہے, ریڈ لائن شروع اچھا, ہو گئی اور ریڈ لائن پہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھا جو اورنج جو اورنگی سے ہاں وہ سروس شروع ہو گئی ہے, اور یہ کوئی سمجھ لیں کہ پورے کراچی کو وہ آپس میں ملانا چاہتے ہیں. نیگیٹو سوچ کا خاتمہ اگر ہو رہا ہے اور ایم کیو ایم سے اگر ان کو ایم کیو ایم کو ایک بنانا ہے تو ایم کیو ایم میں ایسے متنازع چہروں کو اگر الگ کر کے ان کی قربانی دے دی جائے, جب قیادت کی قربانی دی جا سکتی ہے تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. قیادت قربانی تو ہو گئی نا. ہاں ہو گئی نا. اچھا. تو پھر یہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کے جانے سے جو ہے جناب ایم کیو ایم نہیں چلے گی. ایم کیو ایم میں اچھے کام کرنے والے لوگ, ایک میسج جائے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دوبارہ منظم ہو کے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو وہ کردار شہزاد چغتائی صاحب اب ممکن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کس جماعت کو کس نے چلایا. میں آپ یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو کسی نے نہیں چلایا, ایم کیو ایم کے کراچی کے عوام نے چلایا, لوگوں نے چلایا. اب اگر آپ یہ دیکھیں عمران خان کو, تو عمران خان ایک اکیلا آدمی ہے, عمران خان کو بھی عوام چلا رہے ہیں. تو یہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ ہونا وہ یہی چاہیے کہ جس کو عوام پسند کریں, جس کو عوام چاہیں. اچھا, اب ایم کیو ایم کو چلانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایم کیو ایم کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا, ایم کیو ایم کے پاس ابھی اگر آپ اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں اور جو صورتحال دیکھیں تو ایم کیو ایم کے پاس اس وقت 8-10 پلیٹ فارم ہیں. 8-10 پلیٹ فارم سے ایم کیو ایم میدان میں آتی ہے, 8-10 پلیٹ فارم سے ایم کیو ایم الیکشن میں لڑتی ہے, واش آؤٹ ہو جاتی ہے. تو کراچی کی ترقی کے لیے یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ ایک قیادت ہونی چاہیے, ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے ایک دفعہ بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ بھئی یعنی کہ چور ہیں, سیاستدان چور ہیں. تو یہ الزام تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں جس پر یہ الزام نہ ہو. تو لیکن یہ بہرحال الزام ہے, اور جس پہ الزام ہو, دیکھیں ایک دفعہ جس پہ کوئی الزام لگ جائے تو وہ ساری زندگی الزام ہٹ نہیں سکتا, چھوٹ نہیں سکتا. میں یہ بات کر رہا ہوں بلدیات اخبار کی اس لیڈ کی کہ جو ہے اب 100% سیاست دانوں پر ہے. جی, تو اب اگر اب بھی آپ کو کردار ادا نہ کر سکیں, آپ کو جن سے شکایت تھی وہ پیچھے ہٹ گئے, تو آپ کا کردار بھی تو ہونا چاہیے. آپ بھی تو اپنے آپ کو ایسا کر کے پیش کریں کہ قوم اور ملک کے مفاد میں ہو. اگر آپ اپنی نسلوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے کہ میں باپ وزیر اعظم, بیٹا وزیر اعلیٰ اور پورے خاندان جو ہے وہ وزیر, باپ پارٹی کا صدر اور بیٹا وزیر خارجہ, اور ملک کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا, عطاب آئے تو جناب آپ ملک سے باہر چلے جائیں. تو اس ملک کو دیکھنا ہے, اس ملک کو سنبھالنا ہے. میں کہہ رہا ہوں سب مل کے بیٹھیں اور اس ملک کو سنبھالیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہزاد چغتائی صاحب یہ 13 بھی تو ایک ہوئے نا, یہ کس کا کردار ہے؟ اس کردار کو آپ نیگیٹو انداز میں کیوں سوچتے ہیں ہمیشہ کہ ملک کے مفاد میں کسی نے ان 13 کو بیٹھایا ہے؟
شہزاد صاحب آپ کے پاس راستے بند ہو جائیں تو آپ سارے گھر والے مل کے نہیں بیٹھتے ہیں کیا؟ تو یہ بھی تو ایک کردار ہے نا، اس کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایم کیو ایم کے آگے بڑھنے کو، جس طرح جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ گورنر راؤت میں سازشیں ہو رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سازشیں اگر یہ سازشیں ایسی ہیں کہ جوڑنے کی ہیں تو ان سازشوں کو شہزاد ستار کا ہونا چاہیے۔ نہیں، گورنر ہاؤس میں کیا سازش ہو رہی ہے کہ فاروق ستار آ رہے ہیں، خالد مقبول آ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا۔ دیکھیں جماعت اسلامی کو شہزاد صاحب یہ نظر انداز نہیں کر سکتے، اگر یہ ہوگا سب سے پہلا جھٹکا جماعت اسلامی کو لگے گا، اور جماعت اسلامی اسی لیے اس پہ بات کر رہی ہے۔ دیکھیں زمینی حقائق پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، ہم جماعت اسلامی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جماعت اسلامی ظاہر ہے شہر کی ہے، اس کو بھی سیاست کرنا ہے اور سیاست کر رہے ہیں، اصل میں کردار، ماضی میں کردار پہ بات کر رہی ہے جماعت اسلامی، قوم کو یہ بتا رہی ہے کہ کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا، سمجھے؟ نہیں، اب شاہد مصطفیٰ صاحب مجھے بتائیں کہ کراچی کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ کراچی کے عوام تو یہ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ترقی۔ شہزاد صاحب کچھ نہیں چاہتے اس وقت یہ چاہتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے اسکول جائے، کالج جائے، بیٹی اسکول جائے، کالج جائے، محفوظ آئے، اس کی لاش نہ آئے۔ جی، آج شہر میں اس وقت کراچی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اداروں کے کنٹرول میں نہیں ہے، کراچی مافیا کے کنٹرول میں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کراچی کے عوام کراچی کی ترقی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سڑکیں بن جائیں، انفراسٹرکچر بن جائے، ٹرانسپورٹ سسٹم بن جائے، ٹراموے چل جائے، ریلوے چل جائے، تو یہ ہے کہ کراچی کے عوام اگر یہ چاہتے ہیں، اور یہ جو قیادت گورنر ہاؤس میں سازشیں کر رہی ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، تو اگر یہ سازش ہو رہی ہے، کراچی کے مفاد میں اگر کوئی سازش ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سازش ہونی چاہیے۔ تو ناظرین صورتحال یہ ہے کہ شہزاد چغتائی صاحب نے جو تجزیہ کیا، میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب اگر لیڈر، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی جو بھی غلطیاں ہم معاف کرتے ہیں نا، آج ہم نے معافی کی، آصف زرداری صدر پاکستان بنے، راستہ دیا نا، صدر پاکستان بن کے انہوں نے کس طریقے سے خود وزیر اعظم نہیں بنے اور جناب اقدامات جو بھی کیے انہوں نے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقع دیں، صلاحیتوں کو موقع دیں اور منافقتوں کا خاتمہ کریں۔ اگر یہ ایک ہونے جا رہے ہیں اور نیک ہونے جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ نیک ضروری ہے، نیک ہونے جا رہے ہیں قوم کے حق میں، تو قوم کو بھی اپنے دل صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت خون خرابہ ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا۔ اب ہمارے پاس شاید جو ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہماری کشتی جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہو رہی ہے اور ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی نون لیگ کو اور نون لیگ پی ٹی آئی کو قرار دے رہی ہے۔ تماشا سب کو پتہ ہے کہ اصل زمینی حقائق کیا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے، لیکن اگر ذمہ دار پیچھے ہٹ رہے ہیں اور راستہ بنا رہے ہیں تو ہم سب کو بھی راستہ دینا چاہیے، اور عوام کو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس اقدام کو سراہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے دھڑے ایک ہو رہے ہیں اور یہ شہر کے مفاد میں ہے، شاید کہ شہر پھر ترقی کرے، شاید بہتری آئے۔ ایک وقت تھا کہ کراچی میں 50-60 لوگ روز مرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ کراچی اب ختم ہو گیا، ہم کہتے تھے یہ کراچی تباہ ہو گیا، اب یہ نہیں اٹھ پائے گا۔ اس کراچی میں پھر امن آیا اور کراچی پرامن ہوا، کراچی میں معیشت چلی، کاروبار چلا، ترقی ہوئی، سب چیزیں ہوئیں۔ تو اب امید کی کرن سے ہاتھ نہیں، ہمیں آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے، آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے، اور امید کی کرن ہمارے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہیں۔ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان سارے معاملات کو، ملکی معاملات کو بہتر کر ہماری معیشت ترقی کرے، ہمارا کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا، اور کراچی کی ہی ترقی ہی اصل ملک کی ترقی ہے۔ بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب۔